पारा 23 सूरत साद आयत 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दि फहकुम बैनन्नासि बिलहक्कि वला तत्तबिअल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब। ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तुम लोगों के दरमियान बरहक फ़ैसले करो और नफसानी ख्वाहिश के पीछे न चलो, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। यकीन रखो कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, क्योंकि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, बरहक फ़ैसले करो, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे न चलो। फ़हकुम बैनन्नासि बिलहक़, फ़ैसला हो तो बरहक हो। जिस आदमी को फ़ैसल बनाया जाए वो इसकी कोशिश करे कि मुझे फ़ैसल न बनाया जाए। ये शरीयत की तालीमात है। अपने आप को बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि लोग फ़ैसले मुझसे करवाएं। जो आदमी फ़ैसल बन जाता है, अगर उसकी ख्वाहिश हो कि मुझे बड़ा बनाया जाए और मुझसे लोग फ़ैसले कराएं, मुझे ये ओहदा मिले, फिर उसको वो ओहदा मिल जाए तो अल्लाह उससे अपनी रहमत उठा लेता है। जिस आदमी में तलब हो ओहदे की, मुझे जमात का अमीर बना दिया जाए, मुझे अपने इलाके का बड़ा बना दिया जाए, मुझे फ़लाँ ओहदा दे दिया जाए, फिर उसको वो ओहदा मिल भी जाए, वो अपने आप को बड़ा समझने लगे कि अब बड़ा आदमी मैं हूँ, लोग मेरे माताहत हैं, इससे अल्लाह की मदद उठ जाती है। जिस आदमी में तलब ये हो कि नहीं नहीं मैं छोटा आम आदमी हूँ, किसी और को अमीर बना दें, किसी और को बड़ा ओहदा दे दें, ये उसके दिल में जज्बा हो, फिर उसको बड़ा ओहदा दे दिया जाए, फ़ैसला करने वाला उसको बना दिया जाए। अब अल्लाह की तरफ से हदीस में आता है, अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता मुकर्रर होता है जो उसकी मदद करता है। हाजी रफ़ीक साहब हैं, हमारे अब्दाली मस्जिद मुल्तान के बुज़ुर्गों में से हैं, तो वो एक दफ़ा फरमाने लगे कि पहले हम आते थे मस्जिदों में तो हम अमीर बनाने लगते थे, मस्जिद का ज़िम्मेदार तो साथ ही पीछे पीछे होते थे, यानी पीछे हटते थे, जी मुझे ना बनाए, मुझे ना बनाए। और कहा अब आते हैं हम और सारे कहते हैं हमें बनाए, हम परेशान होते हैं कि हम किसको बनाएं। ज़माने का बदलना है, आदमी अपने आप को पीछे रखे। जिस आदमी को काजी बना दिया गया, जज बना दिया गया, फ़ैसला करने वाला बना दिया गया, फ़कअन्नहु ज़ुबिहा बिग़ैरि सिक्कीनिन, वो ऐसे हलाक हुआ कि गोया बग़ैर छुरी के उसको ज़िबा कर दिया गया। वो ऐसा ज़िबा हुआ कि छुरी नहीं थी लेकिन ज़िबा हो चुका है। बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि आदमी लोगों के फ़ैसले करे, इसलिए कि पता नहीं होता कि फ़ैसला हक़ हुआ है ना हक़ हुआ है। फ़ैसला शरीयत के मुताबिक करना ये कोई आसान चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ तो हर दूसरा चौथा आदमी फ़ैसले का ख्वाहिशमंद भी होता है कि मुझसे कराया जाए, और जिससे कराया जो अपने आप को बड़ा भी समझता है, अपना फ़ैसला नाफिज भी करता है। फ़ैसला इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया था इस बात के ऊपर कि उन्होंने जज का ओहदा कबूल नहीं किया था। उन्होंने कहा था मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर वो काबिल नहीं थे तो फिर कौन काबिल था। अपने आप को पीछे करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई दो आदमी के दरमियान फ़ैसला कर दें और वो गलत हो। सबसे मुश्किल काम दुनिया में दीनी लिहाज से वो फतवा देना और फ़ैसला करना है। यानी फ़तवा देने का मतलब मसला बताना किसी को। आपने मसला बता दिया, उसने अमल किया सारी ज़िंदगी, अगर वो गलत है तो सारा गुनाह आपके सर होगा। यानी मैंने एक आदमी को कह दिया कि ये जी ठीक है, ये जायज़ है, उसने उस पर अमल किया, अमल करता रहा, हालांकि वो नाजायज़ था, उसका सारी ज़िंदगी का गुनाह मेरी गर्दन पर। मियाँ बीवी में तलाक हो गई थी, मैंने कह दिया जी नहीं हुई, इन बातों से नहीं होती, और वो हो गई थी तलाक, सारी ज़िंदगी की बदकारी का गुनाह मेरी गर्दन पे हो। आपने फरमाया अजराउकुम अलल फुतिया अजराउकुम अलन नार, हदीस है, तुम में से जो आदमी मसला बताने में ज़्यादा जुर्रत करता है,
فرمایا وہ جہنم پر اتنا زیادہ جرأت کرتا ہے۔ مسئلہ بتانے میں جرأت کرنے والا جہنم پر جرأت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مسئلہ بتاتا ہے وہ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اس لیے کہ ہماری رائے معلوم کرنے تو کوئی نہیں آتا، ہم سے یہ پھٹی ہٹا لو مفتی کی، کوئی بھی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا۔ وہ کس لیے پوچھنا آتا ہے؟ وہ اس لیے پوچھنے آتا ہے کہ یہ اللہ رسول کی منشا، اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کی شریعت یہ جانتا ہے، اس سے پوچھو۔ جب ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ عبد القادر نے ایسے کہا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مفتی سے پوچھا۔ مفتی کا کیا مطلب؟ اللہ رسول کی شریعت جاننے والے سے پوچھا ہے، لہذا اس نے جو کہا ہے وہ اللہ رسول کی شریعت ہے، حالانکہ اللہ رسول کی شریعت تو نہیں تھی، ہم نے تو اپنی طرف سے بتا دیا تھا۔ وہ سارا وبال اس کی گردن پر ہے۔ مسئلہ بتانا بہت سنگین مسئلہ ہے، اور یہاں لوگ تو منٹ میں بتا دیتے ہیں، مسئلہ پوچھو کسی سے بتا دوسرا دیتا ہے۔ وہ کہنا ایک عربی آئے پاکستان میں وقت لگانے، کہنے لگا پاکستان کا ہر آدمی مفتی اور ہر آدمی ڈاکٹر ہے، جس کے سامنے تھوڑی سی کوئی بات کرو فوراً مسئلہ بتا دیتا ہے، کوئی بیماری بتاؤ تو دوائی بتا دیتا ہے۔ ہر آدمی ایسا ہے، مسئلہ بتانے میں ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں سے مسئلہ پوچھا نہیں گیا لیکن اس نے خود بتا دیا، کبھی ویسے ہی فتویٰ لگا دیا کسی کے اوپر۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے آپ کسی کو شریعت کا مسئلہ بتائیں، جہنم پر جرأت ہے۔ تو مسئلہ بتانے میں میرے عزیز بھائیو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ مسئلہ آپ لوگ بتایا کریں جس مسئلے کے بارے میں آپ کو 100% نہیں 101% یقین ہو، آپ قسم کھا کر کہہ سکیں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے 100% یاد ہے کہ میں نے مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے ایسے سنا تھا یا کسی معتبر کتاب میں ایسے پڑھا تھا، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں، پھر آپ آگے بتا دیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں تھوڑا سا شک ہونے لگے اب فوراً کہہ دیا کریں کہ جی یہ مجھے معلوم نہیں، کسی عالم سے پوچھیں۔ اور پھر بھی ہمارے میرے بھائی ہیں بلکہ ماشاءاللہ بہت علماء سے محبت کرتے ہیں، وہ جب بھی کسی کوئی ان سے داڑھی ہے ان کی پوری ماشاءاللہ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، دیندار آدمی ہیں، تو وہ جب بھی کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے علماء سے ایسے سنا ہے، باقی اب خود بھی تسلی کر لینا۔ وہ مستقل یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ فیلڈ علماء کا ہے لیکن میں نے ایسے سنا ہے، آپ خود بھی تسلی کر لینا۔ یہاں تو بہت زیادہ لوگ اس میں جرأت دکھلاتے ہیں، تو جس طرح آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ میرے لیے ضروری ہے کہ جب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے جب ہمیں 101% یقین ہو، یعنی میں قسم کھا کر کہہ سکوں کہ مسئلہ ایسے ہی ہے، تب مجھے چاہیے میں مسئلہ بتاؤں۔ ایسے نہ ہو کہ لوگ مسئلہ پوچھنا شروع ہو گئے اور مجھے کچا یاد ہے یا زیادہ فیصد یہ مجھے یاد ہے، 95% یاد ہے کہ مسئلہ ایسے ہی ہے، 5% تھوڑا تھوڑا مجھے شک پڑ رہا ہے، مجھے تکے سے نہیں بتانا چاہیے، مجھے کہہ دینا چاہیے میں کل آپ کو بتاؤں گا، میں دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا، ابھی معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ میں تکے سے بتا دیا اور تکا غلط نکل آیا تو کوئی دنیا کی چیز تو تھی نہیں کہ میں نے کوئی بات بتا دی تو غلط بھی ہوگی تو کیا ہوگی، یہ تو شریعت تھی، اگر غلط بتا دی تو وبال میرے سر پر آیا۔ تو اس لیے جب ہمارے استاد جی نے فرمایا تھا جب ہم مفتی کا کورس کر رہے تھے، کہا بیٹا مسئلہ وہ بتانا جس مسئلے پر قسم کھا سکو کہ اللہ کی قسم مسئلہ ایسے ہی ہے، کہا جس پر قسم نہ کھا سکو وہ مسئلہ نہ بتانا، کہہ دینا بھئی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا، اس میں بہت حفاظت ہے آخرت کی۔ تو یہ ہے فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا۔ اسی طرح ہے فیصلہ کرنا، 2 فریق فیصلہ لے کر آپ کے پاس آ گئے، آپ کو ضروری ہے آپ پر کہ آپ شریعت کے مطابق اس کی رہنمائی جانتے ہوں۔ بہت کم ہم نے پنچایتی دیکھے ہیں کہ جو اپنے پنچایت کے فیصلے کو پہلے کسی عالم یا مفتی سے پاس کروا کر پھر لوگوں کو سنائیں، ورنہ وہ پنچایت والا ہی آل ان آل ہوتا ہے، بس جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے اور لوگوں سے منواتا ہے، حالانکہ فیصلہ تو بہت زیادہ حساس چیز ہے۔ بعض ایسے ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنے سے پہلے، علاقے کے اثر رسوخ والے لوگ ہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ روک لیا، پھر انہوں نے کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے اس کی تسلی کی کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا ورنہ نہیں کیا۔ اور اس سے زیادہ دکھ تو ان عوام پر ہے جو اپنا فیصلہ کرانے کے لیے ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کو قرآن حدیث کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کیا فیصلہ سنائے گا؟ جائیداد کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، آپس کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، آپ ایک ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہیں جس کو پتہ ہی کوئی نہیں شریعت کے ہے، تو وہ آپ کو کیا صحیح فیصلہ سنائے گا؟ وہ تو جو اس کی سمجھ میں آئے گا، تجربے میں آئے گا،
اپنا سمجھدار دانا آدمی ہے، اس کی دانائی میں جو آئے گا وہ سنا دے گا، اور ممکن ہے خلاف شریعت ہو۔ آپ کے لیے بھی لازم ہے جب بھی کوئی مسئلہ بنے، کوئی مالی معاملہ ہے، وراثتی معاملہ ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے، میاں کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی، بیوی کہتی ہے ہو گئی ہے، کوئی اور ایسا جھگڑا، اختلاف، مسئلہ ہو جائے، آپ ہمیشہ اس کو کسی مفتی سے حل کروائیں، ہمیشہ اس کے پاس چل کر جائیں، اس سے کہیں جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس کو سنیں اور بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حل ہے۔ دیکھیں اس نے شریعت کی روشنی میں حل سنا دیا اور وہ آپ کے خلاف آیا، کم از کم آپ کو اجر تو ملے گا کہ یا اللہ آپ کی شریعت نے ایسے کہا تھا اس لیے میں نے کڑوا گھونٹ پی کر فیصلہ قبول کیا تھا۔ اگر آپ نے کسی اور سے فیصلہ کروایا اور وہ شریعت کے مطابق بھی نہیں تھا اور آپ کا حق بھی مارا گیا تو خدا ہی ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی دکھ اٹھایا آپ کو چیز بھی نہیں ملی اور فیصلہ بھی غلط تھا۔ شریعت کی بنیاد پر ہوگا، پھر آپ کے خلاف بھی ہو جائے گا تو آپ کو تسلی ہوگی کہ اللہ رسول مجھے یہ کہہ رہے ہیں بھی چیز تیری نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، اگر اللہ رسول نے کہا ہے تو قبول ہے، اس پر آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو ایک تو فیصلے بھی میرے عزیز بھائیوں ہمیشہ ان سے کرو جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوں اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، ان فیصلوں میں خیر بھی ہوتی ہے اور پھر ان فیصلوں پر اجر بھی ملتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں آ جائے کبھی فیصلہ، کسی مفتی سے تسلی کرا کے پھر سنو۔ آپ نے کسی سے فیصلہ کروانا ہے تو کسی مفتی کا انتخاب کرو، مسئلہ تو بھلا عالم سے پوچھ لیا کریں لیکن فیصلہ ہمیشہ مفتی سے کریں، اس لیے کہ عالم کے کورس میں فیصلے کرنا نہیں پڑھایا جاتا، مفتی کے کورس میں فیصلے کرنا باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے باقاعدہ۔ ہم پڑھتے تھے یہاں دارالکبیر والا میں، ہمارے سامنے بہت سارے مسائل آتے تھے، مفتی حامد صاحب ہمارے استاد، وہ لوگوں کے دلائل سنتے تھے، پھر ان کے مسائل سنتے تھے، پھر اس کا شریعت کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، ہم پڑھتے تھے اس وقت۔ تو یہ اس کا خیال رکھیں کہ فیصلہ کرنا کس سے ہے اور فیصلہ کروانا کس سے ہے۔ گھر میں آپ کو کوئی پنچایتی بنا دیا گیا، کسی اور جگہ بنا دیا گیا، آپ دونوں کے دلائل سن لیں اور دلائل سننے کے بعد پھر شریعت کی روشنی میں پرکھ کر فیصلہ دیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، اگر آپ سے لوگ فیصلے کرواتے ہیں، آپ کے پاس چل کر آتے ہیں، اس میں کبھی کچے نہ بنے کان کے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ دو فریق میرے پاس آ گئے تو ان میں سے ایک نے آ کے مجھے اچھے طریقے سے اپنا رونا دھونا سنایا اور میرا تعلق بھی ہے اس سے، بس جی میں کیا کروں، میں لٹ گیا، میرا بھائی مجھے کھا گیا، فلاں کر گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس جی اس کا سن کر میرا دل بھر آیا، کہا یہ تو بیچارہ بڑا مظلوم ہے۔ اب کچھ دنوں بعد میرے پاس فیصلہ لے کر آ گئے، میں تو پہلے سے متاثر ہوا بیٹھا ہوں اس سے کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے، جب دوسرا فریق مجھے کچھ سنائے گا تو میں تو اس کے ہر جملے میں سوچوں گا کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے، بیچارہ وہ مظلوم ہے، یہ ایسے کہانی کرا رہا ہوگا، یہ تو میں نے منصب کے بھی خلاف کیا۔ جب آپ کو کوئی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ آ جائے، آپ کو کوئی سنانے لگے کہانی، آپ اس کو روک دیں، آپ اسے کہیں نہیں، اگر تو کرانا ہے مجھ سے لینا ہے، مجھ سے کرانی ہے دعا، ضرور سناؤ میں دعا کر دوں گا، اگر کرانا ہے مجھ سے فیصلہ پھر میں نہیں سنوں گا، پھر میں دونوں فریقوں کو بلوا کر سنوں گا، آپ کی سنوں گا پھر ان کی سنوں گا، اور جس کی بھی سنیں اس خیال سے سنیں کہ ابھی میں نے دوسرے کی سننی ہے، بھلا وہ جتنا حقیقتاً رونا شروع کر دے، سفید داڑھی کے ساتھ رونا شروع کر دے، اس کا تقدس احترام اپنی جگہ، لیکن آپ دل کو متاثر نہ کریں، دل مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے، اس کے دلائل ہیں، پھر دوسرے کی سنیں، بھلا وہ ہنس کر سنائے پر بے پرواہ ہو کر سنائے، آپ اس کے آنسوں سے متاثر نہ ہوں، سچے آنسو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلے ان پر نہیں ہوا کرتے کہ ایک رو رہا ہے، دکھی ہے تو چلو اسی کے حق میں کر دیں، ایک بڑا آرام سے آیا ہے چلو اس کا کیا ہوگا۔ اور حکیم لقمان کا قول ہے نا کہ اگر تمہارے پاس آدمی ایک آنکھ لے کر آئے، کو جی فلاں آدمی نے میری آنکھ نکالی ہے، کا فیصلہ نہ کرنا اس نے زیادتی کی ہے، پہلے اس کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں نکالی ہوں اور اس نے صرف ایک نکالی ہو۔ جب کبھی آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سطح پہ فیصلہ آ جائے، گھر میں اور تو نہیں تو ساس اور بہو کا، بیوی اور ماں کا فیصلہ تو ہر دوسرے دن آیا پڑا ہوتا ہے گھر میں، اور دو بچوں کا فیصلہ، گلی کے دو بچوں کا فیصلہ، یہ تو ہر روز آیا پڑا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اس کو مارا، اس نے میرے بچے کو مارا، ہاں جی وہ بچہ روتا ہوا گھر میں آ گیا، میں باہر نکلا اس کو دو چار سنا دی، تو نے میرے بچے کو مارا کیوں ہے۔ یہ سارے فیصلے کی جگہ تو ہیں اور کیا ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ منصب عہدہ ملے، خلقت چل کر آئے اور آپ سے بڑے فیصلے کرائیں، یہ فیصلے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ روتا ہوا آ گیا ہے،
اور آپ کے بچے نے آپ کو کہا ٹیچر نے مجھے اسکول میں مارا ہے اور یوں کیا ہے، اسکول میں بچے نے میری کاپی چھین لی ہے اور میرا لنچ چھین لیا ہے، تو آپ دوسری طرف پہلے سنیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہنچیں۔ بیوی آپ کے سامنے رونا شروع ہو گئی، اب واضح بات ہے وہاں تو فیصلہ آپ ہیں، ایک طرف بیوی ایک طرف آپ کی ماں ہے، ایک طرف بیوی ایک طرف آپ کی بہن ہے، آپ درمیان میں فیصل ہیں۔ فیصلے کے آداب ہیں، اصول ہیں، شریعت پورا ایک چیپٹر ہے اور بڑا موٹا چیپٹر ہمارا کتاب القضاء کے نام سے، باب ادب القاضی کے نام سے، کہ شریعت میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ فیصلے کرنے کے اصول کیا ہیں، فیصلے کرنے والے کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ مثلا اس میں سے ایک یہ ہے، دو فریقوں کا میرے پاس فیصلہ آیا ہوا ہے، جب تک میرے پاس ان کا فیصلہ آیا ہوا ہے مجھے ان میں سے کسی ایک سے ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان دو آدمیوں کا فیصلہ آیا ہوا ہے، چل رہا ہے میرے پاس، یعنی بیان دے کر چلے گئے، ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس دوران ان میں سے مجھے کوئی یہ کہتا ہے جی آئے آپ میرے گھر کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، میری طرف سے یہ گفٹ لے لیں، مجھے نہیں لینا چاہیے، قطعا نہیں لینا چاہیے، تو کہیں ابھی فیصلہ چل رہا ہے، اس دوران لینا آداب کے خلاف ہے، جب فیصلہ ہو جائے گا پھر لے آنا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور جب تک فیصلہ چل رہا ہے تو میں کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ رکھوں، ایک کے پاس اٹھنا بیٹھنا، چاہے اس سے میری ویسی دوستانہ ہو، اس کے پاس آنا جانا، چائے پینا، گپ شپ لگانا، اور اسی کا فیصلہ میرے پاس پہلے ہی چل رہا ہے۔ دوسرا فریق سمجھے گا بھلا فیصلہ کل شریعت کے لحاظ سے بھی اس کے حق میں چلا گیا تو وہ کہے گا نہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، صبح شام مفت سے وہاں چائے پیتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ کیسے نہ کرتے۔ انسان متہم ہوتا ہے، یہ آداب فیصلہ میں سے ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق ٹھنڈا کر دیں، کو جی جب تک معاملہ چل رہا ہے تب تک نہیں، جب ہمارا فیصلہ میں آپ کا کر دوں گا پھر انشاءاللہ میں آیا جا کروں گا آپ کے پاس جیسے پہلے آتا تھا۔ فیصلہ کرنے والا زندگی کیسے گزارتا ہے، دونوں دلائل دے رہے ہیں، آپ کو بھی مواقع پیش ہیں گے، دونوں دلائل دے رہے ہیں، کسی ایک کی آپ لقمہ نہ دیں کسی کو، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جس میں ایسے میں رہا ہاں آگے پھر اس نے یوں بھی کہا ہوگا آپ کو، ہاں جی ایسے بھی کہا تھا، خاموش رہیں، اس کو بولنے دیں، وہ جیسا بھی کہے آپ اس کو لقمہ نہ دیں، اس کا ساتھ نہ دیں، کہیں سر نہ لیں، ہاں اوفو اوفو ایسا نہ کریں، آپ سنجیدگی سے اس کا مدعا سنیں وہ کیا کہتا ہے، اس دوران دوسرا بولنے لگے آپ اس کو خاموش کرا دیں۔ اس وقت آپ منصب افتاء اور منصب فیصل تحکیم پر ہیں، آپ دوسرا بڑی عمر کا بھی ہے تو آپ ادب سے خاموش کرا دیں کہ آپ اس کو بولنے دیں پہلے، یہ ورنہ ٹکراؤ ہوگا آوازوں کا، وہ بولے گا اونچا، یہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے کہیں نہیں آپ اس کو بولنے دیں، وہ پوری طرح بول لے، اس سے پوچھیں کوئی بات رہ تو نہیں گئی، کہ نہیں رہ گئی، آپ پاس ٹائم بچا ہوا ہے دوسرے کا سننا شروع کریں، ٹائم نہیں بچا ہوا کہ جی اس کا کل سن لیں گے، لیکن ہر ایک کو پورا وقت دیں وہ خالی ہو جائے، کہ جی اور اب کیا بول سکتے ہیں، پھر دوسرے کو بلوائیں، وہ بول رہا ہے اس دوران یہ کہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہیں آپ نہیں بول سکتے، اور اس کو بول، یہ بول رہا ہے وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھے، جہاں جہاں اس کی باتیں غلط ہیں وہ مجھے نہ بتائے، وہ کاغذ پہ لکھے کہ یہ جملہ غلط کہہ گیا، یہ غلط کہہ گیا میرے سامنے، جب وہ بولے گا یہ نہیں بولے گا، یہ کاغذ قلم لے کر بیٹھے گا، کہے گا جس نے فلاں فلاں بیان غلط دیا ہے، دونوں کا سن لیے، اب دونوں کو کہیں کہ تحریری شکل میں دیں، یہ بڑے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، گھر میں چھوٹے موٹے تو علیحدہ چیز ہے، دونوں سے کہیں کہ ہمیں تحریری شکل میں دیں، جب دونوں تحریری دیں تو آپ ان سے کہیں کہ اس کے نیچے دستخط کریں کہ میں اس تحریر کا پابند ہوں کر، دونوں سے کہیں، پھر اس کی تحریر اس کو پڑھوائیں اور اس کی تحریر اس کو پڑھوائیں، ان کا آپس میں پنچایت چل رہی ہے، اس کو آپ کس کی تحریر پر کیا اعتراض ہے، اس نے کہاں غلط بیانی کی ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ کرے علیحدہ کاغذ پر کہ فلاں نمبر چیز پوائنٹ وائز لکھوائیں، فلاں نمبر غلط ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے، اس کو اس کی تحریر دکھ لیں، وہ دونوں ایک دوسرے کا آپریشن کر دیں گے، اب آپ اس کو لے لیں، ان کو جانے دیں، اب آپ اس کو اپنی دانائی، بصیرت، قرآن و حدیث کا علم، آپ اس کی روشنی میں اس کو پرکھیں، اب اس کے مطابق شریعت کا فیصلہ ہوگا، اصول قضاء ہیں، اصول فیصلہ ہیں کہ شریعت فیصلہ کرنے کا کیسے کہتی ہے، ایک تو یہ کبھی بھی نہ کریں کہ یک طرفہ سن کر کبھی بھی رجحان قائم نہ کریں، بچوں کا فیصلہ ہے، بیوی اور ماں کا فیصلہ ہے، آدھے بات ہے بیوی اور ماں کے جج تو آپ ہی ہیں، اس کیس کے تو دو بچوں کے کیس کے جج تو آپ ہی، جہاں آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے کبھی بھی یک طرفہ سن کر فیصلہ تو بڑی دور کی بات ہے، دل کا رجحان بھی قائم نہ کریں، آپ اس کو سن لیں بڑے اچھے طریقے سے، دل ہے گوشت کا بنا ہوا ہے، اثر لیتا ہے،
لیکن اس کا تأثر نہ ظاہر ہونے دیں، دوسرے کا سنیں، پھر آپ اس کو پرکھیں کہ اس میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تو عورتوں میں تو عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ کیس تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، ماں اور بیوی کے، تو جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کی فوت ہو گئیں وہ تو ان کے کیس کم آتے ہیں۔ بیوی عورت ذات، میرے عزیز بھائی ہمیشہ یاد رکھو، عورت کے آنسو اور بچے کے آنسو یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کبھی کمزور دل نہ بننا۔ بچہ بیٹھے بیٹھے ٹپ سے آنسو گرا دے گا، تھوڑی دیر ہنسنا شروع ہو جائے گا، عورت بیٹھے بیٹھے ٹپ سے آنسو گرا دے گی۔ آپ کا دل اس سے متاثر نہ ہو کہ یہ تو میری بیوی بیچاری رونے لگ گئی ہے، تو لہذا میری ان ماں نے بڑی زیادتی کی ہے، میرے بھائی نے بڑی زیادتی کی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اس کا آنسو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب نہیں کہ جب بھی روئے کہ جھوٹے آنسو رو رہی ہے، لیکن آپ اتنا ضرور تیقظ، بیداری اور ہوشیاری سے، ضرور سمجھداری سے، بیدار مغزی سے ضرور کام لیں کہ آپ پرکھ سکیں کہ اس کا رونا کیسا ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں۔ آپ جلد ایموشنل، جذباتی نہ ہو جائیں۔ ماں کا بیان سن کر، بیوی کا بیان سن کر، بچے کا بیان سن کر، خاص طور پر عورت ذات کا بیان سن کر، اس کے بعد میں مبالغہ، مکر اور جلدی اگلے کو متاثر کر دینا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے مکر کو مرد نہیں پہچان سکتا، عورت کے مکر کو مرد نہیں پہچان سکتا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں شیطان کے بارے میں؟ یہ تو عورتوں کے بارے میں، شیطان کے بارے میں کہا ضعیفہ، کیسے ہے؟ ان کیدہ کان ضعیفہ۔ اچھا، ضعیفہ کے لفظ ہیں قرآن میں۔ جو شیطان کا مکر ہے نا، اللہ نے فرمایا شیطان کا مکر کمزور ہے۔ جب عورت کا مکر اللہ نے بیان فرمایا نا، اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت زیادہ بڑا ہے، صرف بڑا نہیں، بہت زیادہ بڑا ہے۔ عورت کے مکر کو مرد نہیں پہچان سکتا۔ مرد کہے مجھے پتہ چل گیا ہے، دیکھو یہ یوں گیم کھیلنا چاہ رہی تھی، وہ تو مکر ہی نہیں تھا۔ مکر تو کہتے ہیں اس کے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ چلے، وہ گیم کھیل گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ شکر ہے بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، ورنہ تو یہ بیچاری بڑی بیمار تھی۔ وہ بیمار تھی یا کیا تھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر بیمار کو کہہ دینا بھی تو نے مکر کیا ہوا ہے، لیکن بیداری کی آنکھیں ضرور کھولنی چاہیے، بیداری کی آنکھیں ضرور کھولنی چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، ان کیدکن عظیم، عورتوں تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، تمہارے مکر کو کم کم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جہاں کہیں فیصلہ کرنا ہو تیقظ سے کام لیں، خاص طور پر عورت کی ذات کے بارے میں۔ ایسا بھی نہ ہو جائیں کہ اس کے ہر آنسو اور ہر بات کو جھوٹا سمجھیں، اور ایسے بھی نہ ہوں کہ اس کی باتوں اور اس کے آنسو سے جلدی متاثر ہو جائیں۔ تیقظ اور بیداری سے کام لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بچہ بالکل چھوٹا ہے اور اس کی شادی کر دی، شادی کا مطلب صرف اتنا تو نہیں ہوتا کہ میاں بیوی ہو گئے ہیں۔ شادی کا مطلب ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جس میں اس کو سربراہی کا عہدہ ملنا ہے، یہ گھر کا سربراہ بننا ہے۔ کیا اس کو سربراہ بننا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ یہ دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ایسا تو نہیں کہ ماں اس کو بھڑکائے جا کر بیوی کو مارنا شروع کر دے۔ جیسے بیوی عورت ہے ایسے ماں بھی عورت ہے۔ ماں بھی بعض دفعہ اتنا بچے کو اکسا دیتی ہے، بیٹے کو، اتنی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن آدمی جذباتی ہو جاتا ہے۔ ماں آتی ہے کمرے میں اور آ کر کہتی ہے اف بیٹا میں کیا کہوں، آنسو ٹپ، میں تو بڑے خواب دیکھتی تھی، میرا بیٹا جوان ہوگا، گھر میں سکھ آئے گا، بہو آئے گی، میرا دست و بازو بنے گی، اس سے تو بیٹا نہ آتی اچھی، تو میں تو اکیلے بیٹھ بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی رہتی ہوں۔ بس لڑکا جذبات میں آ جائے گا، کہے گا میری بیوی ہوتی کون ہے، میری ماں کے ساتھ کرنے والی، میری ماں آنسو پوچھتی ہے تنہائی میں بیٹھ کے۔ بس ماں نے دو چار جملے اور کہہ دیے، اگر ماں اور بیوی جھگڑ رہے ہیں، یہ اوپر آ گیا، ماں رونا شروع کر دے گی، کہے گی بیٹا میں نے تو خوشی کے دن دیکھنے کے لیے تیری شادی کی تھی، اس نے تو میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، اس کے رکھنے سے تو نہ رکھنا بہتر ہے۔ بیٹا کہے گا طلاق طلاق طلاق۔ یہ واقعات پیش آمدہ ہیں، میں آپ کو پیش آمدہ واقعات بتا رہا ہوں، ہمارا فیلڈ ہی یہی ہے۔ ماں چھوڑو، بہنوں کی وجہ سے طلاقیں ہوئی پڑی۔ یہ چند دن پہلے ایک طلاق کا مسئلہ آیا ہوا تھا، بہن نے کہا کہ یہ کیا تیری بیوی ہمارے سامنے بولتی ہے، چھوڑ دے اس کو۔ اس نے وہاں 9 دفعہ طلاق دی، ایسے بولتا گیا۔
کبھی میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر، تحمل اور فیصلے کی قوت، بیدار مغزی، تیقظ۔ آج آپ کی ماں رو رہی ہے، ممکن آپ کی بیوی جھوٹی ہو، لیکن اس کا حل طلاق تو نہیں ہے۔ اس کے اماں جی میں سمجھاؤں گا اس کو، آپ بیوی کی سنیں تو صحیح وہ کیا کہتی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیوی کا؟ نا چپ ہو جا بدتمیز، تجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ آپ ماں کی سنیں، پھر جا کر بیوی کی سنیں۔ ہو سکتا ہے وہ بیچاری مظلوم ہو اور آپ ماں کے آگے جذباتی ہو گئے، ماں کے دکھ درد اور ماں کے آنسو کو دیکھ کر۔ ممکن ہے وہ بیوی ظالمہ بھی ہو، بیان تو سنیں، اس کی بات تو سنیں، وہ کہتی کیا ہے۔ ایسے گھر میرے بھائیوں اجڑ جاتے ہیں۔ عورتیں نادان ہوتی ہیں، بیٹوں کو اکسا دیتی ہیں طلاقوں کے اوپر۔ بیوی نے آپ کو سنایا رو رو کہ بیوی بدحال ہو گئی، کہا میں گھر چلی جاؤں گی، میں تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا باپ مجھے جینے نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہ تم کمرے سے باہر نکلو تو تیور بدلے ہوئے ہوں۔ تیقظ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی نے سچ کہا ہو، لیکن تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ اماں جی کے ساتھ بیٹھو۔ اماں جی ایسے ایسے کہہ رہی تھی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ یہ نہیں کہ سیدھا آیا، بدتمیز ہے میری بیوی، ایسی ہے، اس کی جرت کیسی ہے، اماں کیا کہا ہے اس نے؟ آپ نے پہلے ماں کو سپورٹ دے دی کہ تو سچی ہے۔ آپ بولے ہی ایسے ہیں، آپ اس میں تحمل سے بولتے کہ اماں جی وہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ بڑے آدمی کا ثبوت دیں، بچپن کا ثبوت نہ دیں کہ جذباتی ہونے والے کام نہ کریں۔ ماں کی بات پورے تحمل سے سنیں۔ ماں اگر کہتی ہے طلاق دے دے، باپ کہتے طلاق دے دے، اچھا اماں جی کون سا طلاق کا وقت مقرر ہے؟ ابھی نہ دوں کل دوں تو بھی تو ہو ہی جائے گی، تو کوئی حرج نہیں، ذرا اس معاملے کو مزید دیکھ لیتے ہیں، پھر دینی ہوگی تو اماں جی دے دوں گا، میں کوئی یہ تو نہیں کہ ابھی طلاق نہیں دوں گا تو پھر نہیں ہوگی۔ کل تک ماں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، باپ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیز بھائیوں بچائے۔ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے، میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم سب بشر ہیں، کبھی غصے میں طلاق نہ دینا۔ میری گزارش ہے، بہت سارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیز بھائیوں کبھی غصے میں طلاق نہ دینا۔ آپ دے دو طلاق، میں نہیں روکتا آپ کو، ممکن آپ کی بیوی طلاق کے قابل ہو، لیکن کیا غصے میں دینا ضروری ہے؟ کیا بغیر غصے کے طلاق نہیں ہوتی؟ کیا طلاق کا وقت مقرر ہے؟ ابھی دو گے تو ہوگی، پھر دو گے تو نہیں ہوگی۔ طلاق اس وقت دینا اگر نوبت آ جائے جس وقت آپ کا غصہ رفع چکر ہو جائے، یعنی ابھی آپ جذبات میں کھڑے ہیں، آپ کی ماں کے سامنے آپ کی بیوی بول رہی ہے اور واقعی بدتمیز ہو کے بول رہی ہے، یعنی وہ اس قابل ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، پھر بھی میری گزارش ہے طلاق نہ دینا، کل دے دینا، طلاق ہی دینی ہے، کون سا بھی دینا ضروری ہے؟ نہ دینا میرے بھائیوں، نہ دینا، قابو کرنا، مرد بننا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں کوئی آپ کو نصیحت نہیں کر رہا کہ ہم تو پار ہیں، ہم سب انسان کمزور ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں غصے میں نہ دینا، غصے میں نہ دینا، سہ جانا، چپ کر جانا، دل پھٹ رہا ہے کہ آج بھی تو دینی ہے، کل بھی تو دینی ہے اور آج بھی تو دینی ہے، دے ہی دیتا ہوں، ایسا نہ کرنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، ایسا نہ کرنا۔ ٹھہر جانا، جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے، 2 دن میں ختم ہو، 4 دن میں ختم ہو، زخم زیادہ ہوگا، بدتمیزی بیوی کی زیادہ ہوگی تو زیادہ دنوں میں جا کر غصہ ختم ہوگا، چھوٹی غلطی ہوگی تو چھوٹی وقت میں ختم ہو جائے گا، لیکن جب غصہ ختم ہو آپ کا، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں، انتظار کرو، جب غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے اب مشورہ کرو، چاچو سے، ماموں سے، سسر سے مشورہ کرو، سسر سے، کہ میں اپنی بیوی اور آپ کی بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اس کے یہ اسباب ہیں، میں اس وجہ سے دینا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں کہ میں اس کے باپ کو سبق سکھا دوں گا، سیدھا میسج تحریر بھیج دی کہ بیٹی تمہاری طلاق ہے، لے جاؤ گھر سے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اس کو نارمل لیں، جب طبیعت اعتدال میں آ جائے سسر سے بات کریں، ساس سے بات کریں، جی میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میں اس وجہ سے اس کو نہیں رکھ سکتا، آپ میرے لیے والدین کی جگہ ہے میری سسر ساس، تو میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ پھر طلاق دینے کے بعد رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کو کم از کم یہ وجہ معلوم ہو کہ میں نے طلاق کیوں دی تھی۔ جب آپ اتنا سوچ بچار کے ساتھ طلاق دیں گے تو آپ کو کبھی ندامت نہیں ہوگی طلاق دے کر، اور آپ کے سسر ساس آپ سے ٹوٹیں گے نہیں، آپ کا خاندان آپ سے نہیں ٹوٹے گا۔ جب آپ ایسے ہی برسٹ ماریں گے، آپ بھی روئیں گے، آپ کے والدین بھی، آپ کی بیوی بھی، اور آپ کے سسرال بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر برداشت عطا فرمائے، اور جہاں فیصلے کرنے کے موقع آ جائیں، جیسے طلاق دینے کا فیصلہ تو شوہر نہیں کرنا ہوتا، طلاق دینے کا فیصلہ تو شوہر نہیں کرنا، کیسے نادان باپ ہوتے ہیں،
بیٹے کہتے ہیں دے اس کو طلاق دے، میں جو لڑکی کہے گا تجھے شادی کرا دوں گا، اس کو چھوڑ دے، چل چھوڑ اس کو۔ بیٹا جذبات میں آ جاتا ہے، اچھا ابا جی چھوڑ دوں گا، چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کہنا چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دوں گا۔ پھر مشورہ کر لیں، ضرورت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، چاچو سے، ماموں سے، ابو سے، والدہ سے، سسر سے، ساس سے مشورہ کر کے طلاق دے دیں، کوئی حرج نہیں، طلاق کا اختیار آپ کے پاس ہی ہے، یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، فیصلہ کرنا ہو تو صحیح طریقے سے کرنا، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا، سب کچھ بتاتا ہے، صرف ہمیں نماز کے سجدے نہیں بتاتا، زندگی بتاتا ہے، اور یہ قرآن ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے۔